बारहा निशानदेही के बावजूद अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दूसरी जानिब हुकूमती फैसले के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस अफगानिस्तान भेजा गया है, जिस पर अफगान हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन अब हालात में शायद कुछ बेहतरी देखने में आ रही है। अफगान तालिबान की जानिब से हुकूमत को खैर सगाली का पैगाम भेजा गया है। इत्तलात हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान अफगान हुकूमत की खुसूसी दावत पर करीब अफगानिस्तान जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को दौरे की बाकायदा दावत पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफ़ीर ने दी और मौलाना फजलुर रहमान को अफगान हुकूमत के सरबराह का ख़त दिया गया, जिसमें इत्तलात के मुताबिक उनसे इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त की गई। इसके अलावा पिछले हफ्ते ऐसी खबरें भी सामने आईं जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी तीसरे मुल्क में मुज़ाकरात की निशानदेही की गई। इसके साथ अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया है कि अफगान हुकूमत ने गुज़िश्ता एक साल में 35 से 40 TTP अरकान को गिरफ्तार किया है। ताहम उनका दावा था कि अफगानिस्तान में कोई दहशतगर्द ग्रुप अब मौजूद नहीं है। के वाक़े के बाद पाकिस्तान ने काबुल से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया और ज़िम्मेदारों को पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालबा किया। दूसरी जानिब हालिया हफ्तों में पाकिस्तान में होने वाले तकरीबन हर दहशतगर्द हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से मिले। रियाई खान में 12 दिसंबर को होने वाले दहशतगर्द हमले में 23 फौजी शहीद हो गए थे। शहदा की तादाद के एतबार से पिछले 10 साल का सबसे बड़ा वाक़या था। इस वाक़े के बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले अफगानिस्तान की सरजमीन से जुड़े हुए हैं। तशवीश की बात यह भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी में करदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स जदीद तरीन असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन हथियारों में नाइट विजन, गूगल्स और थर्मल टेक्नोलॉजी भी शामिल है। 2 रोज़ कबल पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में होने वाली एक बहस के दौरान सवाल उठाया कि करदम TTP मुल्क में दहशतगर्द हमलों के लिए किस तरह जदीद हथियार हासिल कर रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि दहशतगर्द ग्रुप्स ऐसे हथियार गैर कानूनी असलहा मंडियों या ऐसे ज़राए से हासिल करते हैं जो किसी ख़ास इलाक़े या मुल्क को गैर मुस्तहकम देखना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हल्की सी एक मस्बत पेशरफ्त, इस हवाले से हम बात करेंगे। मुमताज़ सीनियर मारूफ सहाफ़ी कामरान यूसुफ हमारे साथ इस्लामाबाद में है। कामरान यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि अपेरेंटली ये लग रहा है कि कहीं कुछ बर्फ़ पिघली है। बहुत ही काफ़ी ख़राब ताल्लुक़ात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के दरमियान रहे हैं। ये परसेप्शन जो है ये किसी हद तक दुरुस्त है कि कहीं कहीं बर्फ़ पिघली है, कोई कम्युनिकेशन हो रही है? आई थिंक ये कहना कबल वक्त है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो बर्फ़ पिघली है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान के जो हालिया इक़दामात की वजह से और जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, ख़ास करके जो 12 दिसंबर को डेरा इस्माइल खान में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसके बाद 23 जो फ़ौजी जवान हैं वो शहीद हुए, उसके बाद अफ़गान तालिबान की हुकूमत को ये ख़दशा है कि पाकिस्तान कोई इस तरह की कार्रवाई कर सकता है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द के ठिकाने हैं, दहशतगर्दी के ठिकाने हैं, उनको निशाना बना सकता है। तो ये जो 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं ऊपर तले, उसमें एक अफ़गान तालिबान की हुकूमत की तरफ से पहली मरतबा ये दावा करना कि उन्होंने 1 साल के दौरान को 35 या 40 के करीब कलदम TTP के लोगों को गिरफ्तार किया है। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान को दावत देना और उनके जो अफ़गान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं, उनका ये कहना है कि उनको दावत देने का मकसद ये है कि वो मौलाना फजलुर रहमान को ये बताना चाहते हैं और पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि जो एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा उनके बकौल अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ किया जाता है कि वो TTP की पुष्ट पनाही कर रहे हैं, उसमें हकीकत नहीं है। जो मेरी मालूमात हैं, पाकिस्तान अभी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि जब तक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक बंद नहीं होते, उस वक्त तक इनके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं हो सकता। ये एफर्ट है ऑन पार्ट ऑफ अफ़गान तालिबान कि पाकिस्तान की हुकूमत को, रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को ये बावर कराया जाए कि वो मगर है। तो ये अब तक जो सूरत हाल है, ये एक तरह की हम ये कह सकते हैं कि ये रेटरिक ही है, कोई अमली सूरत हाल जिसको कि हमने कहा है कि वेरीफाइबल हो, कॉन्क्रीट हो, वो तो ऐसी कोई चीज़, कोई क्रैकडाउन तालिबान पे या उनका कोई बेस या उनका कोई सेफ हेवन जो है उसको अप्रूव किया गया हो, प्रैक्टिकली तो अभी हमने इसमें कुछ नहीं देखा है। एग्जैक्टली, आई थिंक पाकिस्तान ने क्लियरली जो इनके साथ जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स एक बेंच मार्क रखा है, और वो बेंच मार्क ये है कि पाकिस्तान उसी सूरत में अफ़गान तालिबान की हुकूमत के उन दावों की तस्दीक करेगा जब, जैसे आपने कहा कि वेरीफाइबल एक्शन नहीं होता TTP के लोगों के खिलाफ। दूसरा जो सबसे बड़ा बेंचमार्क पाकिस्तान ने रखा है
کہ دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہو جو سرحد پار سے ہو رہی ہے، اور ایونچولی یہ دہشت گردی کے تمام جو واقعات وہ ختم ہوں۔ صرف اسی صورت میں پاکستان اس بات پر یقین کرے گا کہ یس، افغان طالبان کی حکومت نے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کی ہے یا اس کی تھریٹ کو نیوٹرلائز کیا ہے۔ ایٹ دس مومنٹ پاکستان افغان طالبان کی حکومت پر صرف زبانی ٹرسٹ جو ان کی باتیں ہیں یا ان کے جو دعوے ہیں ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کیونکہ پاکستان نے یہ مطالبہ کیا ہے مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو ہماری حکمت عملی ہے، جو ہماری سوچ ہے، اس میں صبر کا دامن جو ہے ابھی تک ہم نے تھامے رکھا ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے ڈی آئی خان کا، یہ 10 سال کا سب سے بڑا ٹیررسٹ اسٹرائک ہے، اور اس میں اتنے زیادہ فوجی ہمارے اہلکار شہید ہو جانا، یہ مطلب ہے ہم نے 10 سال میں یہ ایسا واقعہ نہیں دیکھا، اور ابھی ہم اس کا کوئی ایبرپٹ رسپونڈ کسی صورت سے اس کو ہم رسپونڈ کرتے یا کوئی اگریسو ہمارا ریاکشن ہوتا، وہ ہم نے ہولڈ کیا ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس حوالے سے افغان جو طالبان حکومت ہے اس کو اندازہ ہے کہ اس کا ایک بہت ہی سیریس ریاکشن آ سکتا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 26 نومبر کو بنو میں اسی طرح کا ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا جس میں 4 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے تھے، اور میری اطلاع کے مطابق اس کے بعد پاکستان نے واضح طور پر ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے افغان طالبان کی حکومت کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اس کے بعد اگر کوئی دہشت گردی کی بڑی کارروائی پاکستان میں ہوئی جس کی لنکیج جو افغانستان کے اندر دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں ان سے ملی، تو افغانستان کو اس کے کانسیکوینسز برداشت کرنا پڑیں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈی آئی خان والا یہ واقعہ اتنی بڑی ایسکیلیشن، اور پاکستان نے کہ ابھی تک اس طرح سے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن میرا اپنا ماننا یہی ہے بیسڈ آن دی انفارمیشن کہ پاکستان اس حملے کو یا یہ جو دہشت گردی کے ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں اس کو ان پنش جانے نہیں دے گا۔ یا تو افغان طالبان کی حکومت کو کنکریٹ ایکشنز لینا ہوں گے جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، ادروائز اینی تھنگ از پاسبل۔ اور یہ جو مولانا فضل الرحمان والی انیشیٹو ہے جو کہ افغان سپانسرڈ ہے، اور آئی ووڈ امیجن کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی دیکھے گی اس میں کہ اس میں کیا کچھ بریک تھرو ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، وہ آپ کے نزدیک سگنیفیکنٹ ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو خبریں آئی ہے کہ کہیں پہ انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے یا کوئی بات چیت ہو رہی ہے، وہ ہمارے آفیشلز کنفرم نہیں کرتے ہیں۔ نہیں، جہاں تک بات ہے جو خبریں آئی تھیں کہ کسی تیسرے ملک میں کلعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، جو میری اپنی معلومات بھی ہیں، اور خود دفتر خارجہ کی ترجمان نے بھی امفیٹیکلی ان تمام خبروں کی تردید کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بالکل بات ٹھیک ہے۔ اس موقع کے اوپر بالکل بھی پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ جو بھی اس وقت انگیجمنٹ ہے، پاکستان کی جو پالیسی ہے اس میں کلیئر شفٹ ہے، وہ تھرو افغان طالبان ہی ڈیل کر رہے ہیں، اور اس میں یقینی طور پر ہو سکتا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کا یہ جو وزٹ ہے، کہ JUIF کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ افغان طالبان کی حکومت نے ان کو انوائٹ کیا ہے اور وہ اپنے طور پر وہاں پر جا رہے ہیں اور ایک رول پلے کریں گے، بٹ ان کا وہاں پہ جانا اٹ کوڈ بی CBM یا وہاں پر جو بھی پیغامات کا تبادلہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں، لیکن ایٹ دس پوائنٹ پاکستان بڑا کلیئر ہے کہ کلعدم TTP کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں ہوں گے، ان کو ہر صورت میں نیوٹرلائز کرنا ہوگا افغان طالبان کو۔ اور کیا افغان طالبان پاکستان کے اس مطالبے کو مانیں گے؟ جو ابھی تک کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ شاید یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ کامران یوسف صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ گزشتہ ہفتے ایک بڑی ڈیولپمنٹ میں سندھ ہائی کورٹ نے کنٹونمنٹ بورڈز کو پابند کیا ہے، ان کو روک دیا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں پراپرٹی ٹیکسز وغیرہ نہیں وصول کر سکتے۔ انہوں نے کہا 18ویں ترمیم کے بعد یہ حق نہیں ہے کسی وفاقی ادارے کو کہ ان معاملات کا ٹیکس وصول کرے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ٹیکس روکنے سے روکا ہے، مختلف ٹیکسز کو روکا ہے کنٹونمنٹ کے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکس جو وصول ہو چکا ہے وہ واپس کرنے کا بھی حکم جاری کیا ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ گزشتہ ہفتے ایک غیر معمولی پیش رفت میں سندھ ہائی کورٹ نے سندھ بھر کے 10 کنٹونمنٹ بورڈز کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ فیصلے کے مطابق سندھ میں کنٹونمنٹ بورڈز
پراپرٹی ٹیکس وصول نہیں کر سکتے۔ کنٹونمنٹ بورڈز کی جانب سے شہریوں سے پراپرٹی ٹیکسز کی وصولی کے خلاف درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ 18ویں ترمیم کے بعد بورڈز کو پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کا حق نہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد پراپرٹی ٹیکس کی وصولی لوکل گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈز کو پراپرٹی ٹیکس کی وصولی سے روکا جائے۔ عدالت نے اپنے شارٹ آرڈر میں لکھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد کنٹونمنٹ بورڈز کی جانب سے وصول کیے گئے ٹیکس رہائشی اب واپس بھی لے سکتے ہیں۔ سماعت کے دوران کنٹونمنٹ بورڈ کے وکیل اور سابق وزیر قانون فروغ نسیم نے استدعا کی کہ عدالتی شارٹ آرڈر کی بنیاد پر درخواست گزاروں اور سائلین کو ریفنڈ کے لیے درخواستیں دینے سے 30 دن کے لیے تو کم از کم روک دیا جائے۔ عدالت نے کنٹونمنٹ بورڈز کی استدعا بھی منظور کر لی۔ اب کنٹونمنٹ بورڈز اس معاملے کو سپریم کورٹ لے کے جانے والے ہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے ماہ ایک اور کیس میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے کنٹونمنٹ بورڈز کو پروفیشنل ٹیکس کی وصولی سے سپریم کورٹ نے خود روک دیا تھا اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا تھا کہ کنٹونمنٹ بورڈز پروفیشنل ٹیکسز وصول نہیں کر سکتے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 163 کے تحت ٹیکس کی وصولی کی پوری اسکیم موجود ہے۔ عدالت کی جانب سے پروفیشنل مد میں وصول کردہ ٹیکس واپس کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ آئین صرف صوبائی حکومت کو ہی پروفیشنل ٹیکس کی وصولی کا اختیار دیتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے بھی اب سندھ ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پروفیشنل ٹیکس کے حوالے سے کنٹونمنٹ بورڈ کے اختیارات کو سلب کیا تھا چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے 9 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ تحریر کیا گیا تھا۔ اب سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف بھی یہ معاملہ سپریم کورٹ پہ جائے گا، اور وہاں پہ اس کا کیا انجام ہوگا اس کے کچھ اشارے تو بہرحال موجود ہیں۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر قانون دان جناب عبدالمعیز جعفری۔ جناب عبدالمعیز جعفری صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کا استدلال کیا تھا؟ اگر وہ پراپرٹی ٹیکس نہیں لیں گے اور پھر اپنے اخراجات اور اپنے خرچے کیسے چلائیں گے؟ جی خان صاحب، یہ جو پٹیشنرز تھے ان کی طرف سے یہ پوزیشن تھی کہ 18ویں ترمیم کے بعد مجاز نہیں رہتی کوئی وفاقی ادارہ، خاص طور پہ ایک کنٹونمنٹ بورڈ، جو اس طرح کی ٹیکس کلیکشن کر سکے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس میں ایشوز تھے۔ جو اولین بات تھی وہ یہ تھی کہ شاید یہ ٹیکس ہے ہی نہیں، جس طرح یہ کلیکٹ کیا جاتا ہے اور جس طرح اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور یہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں نہیں جاتا۔ جو بنیادی وجہ ہوتی ہے ایک چیز کو ٹیکس اور فی میں فرق کی، وہ تفریق یہاں پہ واضح نہیں تھی۔ بہرحال عدالت نے اپنے جو مختصر حکم دیا ہے اس کے اندر اسی بات پہ صرف فوکس کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اگر یہ ٹیکس سمجھا بھی جائے تو بھی اس کو کلیکٹ کرنے کی وفاق یا وفاق کا کوئی بھی ادارہ مجاز نہیں رہا، اور یہ اب صوبوں کا سبجیکٹ رہ گیا ہے، اور لہٰذا 18ویں ترمیم کے بعد سے جتنا بھی پیسہ اس مد میں کلیکٹ ہوا ہو وہ ریفنڈیبل ہے، وہ غلط جعفری کلیکٹ صاحب، ہوا ہے۔ یہ مجھے کچھ پیچیدگی اس میں یہ نظر آ رہی ہے کہ جو روزمرہ کے امور سر انجام دینے ہیں کنٹونمنٹس کو اپنے علاقے میں، آخر ان کی آمدن تو ہوگی نا، اور وہ آمدن ٹیکس کے ذریعے ہی ہوگی، اور اگر ہم ان کو ٹیکس لینے پہ روک دیں گے تو وہ کس طرح سے اپنے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کریں گے، جو کہ پورا ایک ان کا ایک سیٹ اپ ہے، اور اس کی وجہ سے تو پھر یہ لاکھوں شہری اس سے متاثر ہوں گے اور علاقے پورے کے پورے متاثر ہوں گے۔ سر بات ہی ساری یہ ہے کہ وہ اس پیسہ کلیکٹ کر کے اور یہ کام کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ یہ کام جو ہے وہ صوبائی اور ستائی جو لوکل حکومتیں ہیں یہ ان کا ہے، لہٰذا 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے کام رکنے نہیں چاہیے۔ یہ کام کی جو مجاز اتھارٹیز ہیں انہوں نے کرنا چاہیے، اور ٹیکس کلیکشن جو ہے یہ ان کا کام ہے، ریپرزنٹیشن آف دا پیپل ان کا کام ہے۔ کنٹونمنٹس جو ہیں وہ جس طرح قانون سٹرکچرڈ ہے پاکستان میں بھی، وہاں پر یہ ایک عارضی طریقے کی ڈسپنسیشن ہوتی ہے، جہاں عسکری ادارے جو ہیں ان کی پریزنس ہو یا عسکری اداروں کی ضروریات سے نسبت کچھ کام ہو رہا ہو، وہاں پہ کنٹونمنٹس بنائی جاتی ہیں، اور قانون کے اندر ہی گنجائش ہے کہ جب ایسا کام ہونا بند ہو جائے، جس طرح کراچی کی کئی کنٹونمنٹ ایریاز میں ہوا ہے، تو اس کے بعد یہ زمین جو ہے وہ وفاق کو ریورٹ کر دی جاتی ہے، اور پھر وفاق جو ہے وہ اس کو صوبائی حکومت کے فولڈز کے اندر لا سکتا ہے۔ لارجلی جو بات آپ کر رہے ہیں، جو آپ نے پلیڈ کیا ہے معاملہ، وہ تو کنٹونمنٹس کے بظاہر جو میں سنی ہے آپ کی بات کہ کنٹونمنٹ کی سویلین علاقوں کے اندر جو اختیارات ہیں آپ اس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اور آپ کا فرمانا یہ ہے کہ کنٹونمنٹ جیسے کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ دے چکی ہے ایک ججمنٹ کہ پروفیشنل ٹیکس نہیں آپ لے سکتے، اب آ گیا سندھ ہائی کورٹ کا ججمنٹ کہ آپ پراپرٹی ٹیکس نہیں لے سکتے۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے کنٹونمنٹس کا شہری علاقوں کے اندر،
یہی ایک ڈسپیوٹ میں آ رہا ہے، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے۔ سر ڈسپیوٹ میں نہیں آ رہا، ڈسپیوٹ اس لیے بن رہا ہے کیونکہ جو ان کا حجم ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر بہت سالوں سے آپریٹ کرتے آئے ہیں۔ ایک پیرلل گورنمنٹ نہیں سیٹ اپ کی جا سکتی کنٹونمنٹ کے نام پہ، ایک پیرلل سٹرکچر آف ریونیو جنریشن نہیں جنریٹ کی جا سکتی کنٹونمنٹ کے نام پہ۔ کنٹونمنٹ ایک مختصر اور محدود طریقے سے رن کیا جا سکتا ہے، جس کا بیسک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہاں پہ عسکری ریلیٹڈ ایکٹیو ملٹری یوز کے لیے زمین کی ضرورت ہے۔ اس میں گلزار احمد صاحب کے بھی کئی فیصلے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جس طرح کراچی کے اندر کنٹونمنٹ لینڈ استعمال ہوتی ہے کہ جہاں عسکری اداروں کو اس کی براہ راست ضرورت ہونا ختم ہو جائے تو اس زمین کو ریورٹ کر دینا چاہیے، نہ کہ اس کے پلاٹ کاٹ کے بیچ دیے جائیں یا ان کو الاٹ کر دیا جائے۔ یہ قانون کے اندر گنجائش سرے سے ہے ہی نہیں، اور اس مشکل کی وجہ سے پھر جو قانون کے اندر گنجائش نہیں ہے وہاں پہ بھی جب کیپچر کی جاتی ہے اسپیس تو پھر یہ مشکلات سامنے آتی ہیں کہ ٹیکس کلیکشن جس کا کام ہے وہ کر نہیں رہا، یعنی سندھ حکومت اور لوکل گورنمنٹ جس کا کام ہے روڈیں، سڑکیں، لائٹیں، انفراسٹرکچر بنانا، وہ نہیں کر رہے۔ تو پھر ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ اور آپ کے نزدیک اگر شہری کہیں کہ جہاں وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو وہاں پر تو یعنی کہ جو شہری حکومت یا صوبائی حکومت یا صوبائی ادارے یا شہری ادارے تو وہ تو کوئی مثالی چیز تو نہیں ہے نا، اس کو دیکھ کے ویسی ہی کراہت آتی ہے۔ تو ابھی کنٹونمنٹ میں بھی وہ آئیں گے یا ہم ان علاقوں میں چلے جائیں؟ ایک شہری کی حیثیت سے ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے سر کہ بنیادی جمہوریت میں جو بنیادی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ جب ہی صرف سامنے آ سکتی ہے جب ایک آڈیٹڈ اور کلیئر پروسیس آف بجٹنگ ہو، اس کے پیسے جو ہیں وہ لوگوں سے جنریٹ کیے جائیں اور پھر لوگوں پہ خرچ ہوں۔ اب آپ کی بات درست ہے کہ یہ سارے پیسے ہیں نہیں، اور صوبائی حکومتیں بھی اس میں ملوث ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ جس طرح آرٹیکل 140 آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ وہ ڈیوالو ہوں اپان دا لوکل گورنمنٹس، وہ نہیں ہوتے۔ لیکن اس کی طرف مثبت اقدام ہوتے ہی اس طرح ہیں کہ پہلے جس کا کام ہے اس کو کرنے کا کہا جائے، اور پھر جب وہ نہیں کر پا رہا تو اس کو پھر آنسربلٹی ٹو دا پیپل ہو، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، پیسوں کی ٹرانسپیرنسی ہو۔ دنیا اس طرح آگے بڑھی ہے، اس طرح نہیں کہ کیونکہ ان کا کام نسبتاً باقیوں سے بہتر ہے لہٰذا وہی کرتے رہیں، کیونکہ وہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب عبدالمعیز جعفری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی الیکشن میں شرکت اور بیلٹ پیپرز پر بلے کی موجودگی تاحال نامعلوم ہے، جبکہ خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی کے نمائندوں کو آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنا پڑے۔ جی ہاں، پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی انتخابی سیاست، ان کی جماعت کی سیاسی حیثیت اور ان کے انتخابی نشان بلے کا مستقبل پر اب بھی قانونی پیچیدگیوں کی گرفت میں ہے۔ انتخابی نشان اور پی ٹی آئی کے بطور ایک سیاسی جماعت کے سرٹیفکیٹ کا معاملہ الیکشن کمیشن میں پھنسا ہوا ہے۔ آج چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جبکہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی کی سزا کے خلاف اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں 11 دسمبر سے فیصلہ محفوظ ہے۔ ملک بھر میں عام انتخابات میں اب صرف 50 دن باقی ہیں، لیکن جیسے جیسے الیکشن قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں ویسے ویسے پی ٹی آئی کے قانونی معاملات گنجلک سے گنجلک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن کی سماعت کے دوران اس وقت غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی جب پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میں آج ہی اپنے دلائل اور جواب دوں گا کیونکہ 22 دسمبر کا کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن کے ممبر بلوچستان نے معلوم کیا کہ اب اس کا کاغذات نامزدگی سے کیا تعلق ہے، جس پر پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے بتایا کہ کاغذات نامزدگی میں پارٹی کا نام درج کرنا ہوتا ہے۔ ممبر بلوچستان نے معنی خیز انداز میں کہا کہ آپ کاغذات نامزدگی میں پارٹی کا نام درج نہ کریں، بعد میں ٹکٹ جمع کرا دیجیے گا۔ سماعت کے بعد بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ اگر ہمیں الیکشن سرٹیفکیٹ نہ دیا گیا تو ہمارے نمائندوں کو آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنا پڑے گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی دو دن میں مختصر سماعت ہوئی اور فیصلہ محفوظ کیے جانے کے کچھ ہی دیر بعد سنا دیا گیا، جبکہ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں نااہلی کی سزا کے خلاف
فیصلہ ایک ہفتے سے محفوظ ہے۔ دونوں سابق وزرائے اعظم کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت چیف جسٹس الہ آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ توشہ خانہ کیس کے فیصلے محفوظ ہونے سے عمران خان کی انتخابی سیاست کا مستقبل اب وابستہ ہے، کیونکہ الیکشن شیڈیول کے مطابق جمعہ 22 دسمبر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق اگر 22 دسمبر کے بعد عمران خان کی نااہلی ختم بھی ہو گئی تو بھی وہ جنرل الیکشن میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ ہمیں انٹرویوز میں سیاسی مبصرین اور قانونی ماہرین نے خدشے کا اظہار کیا کہ الیکشن نہ صرف مائنس عمران خان بلکہ مائنس پی ٹی آئی بھی ہو سکتے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ایسا الیکشن بے وقت ہو جائے گا، اس لیے کہ پی ٹی آئی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ضرور ملنی چاہیے۔ ان خطرات پر ہم بات کرتے ہیں، الیکشن کی شفافیت اور اس سے منسلکہ پی ٹی آئی کے مسائل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سینیٹر علی ظفر، پاکستان کے نامور سینئر قانون دان، پی ٹی آئی سے منسلک ہیں۔ سینیٹر صاحب فرمائیے گا کہ ابھی کیا سچویشن ہے؟ اپیرنٹلی اس وقت تو پی ٹی آئی کا الیکشن سمبل یعنی کہ بیٹ وہ بھی سٹک ہے، اور خود عمران خان صاحب کی ایلیجیبلٹی کہ وہ الیکشن لڑ سکے توشہ خانہ کیس میں اگر ان کی نااہلی برقرار رہتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ الیکشن بھی نہیں لڑ پائیں گے۔ تو اس طرح سے پارٹی کا اٹ سیلف براڈلی اگر ہم کہیں تو مستقبل اس الیکشن کے حوالے سے اس وقت کافی سمجھیے کہ نامعلوم کیفیت میں ہے۔ دیکھیں، جب ہر گیند کے بعد کھیل کے جو قواعد اور قوانین ہیں وہ تبدیل ہو جائیں تو آپ کو اپنی حکمت عملی بھی اس طرح ہی مستحکم کرنی پڑتی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بالکل یہی حال ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں کہا پی ٹی آئی کو کہ آپ کے پہلے جو الیکشنز تھے کیے جون میں اس کو آپ دوبارہ سے کریں، اور 20 دن دیے ہمیں کہ آپ اپنی 2019 کے آئین کے مطابق الیکشن لڑیں۔ ہم نے اپنا قانونی سوچ بچار کے بعد ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے، ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فی الحال بات مان لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ کیا اور 20 دن گزر گئے تو ان کے پاس ایک بہانہ بن جائے گا کہ وہ ہمیں سمبل نہیں دیں گے بیٹ کا، اور اس کے بعد پھر ہم الیکشنز اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ نہیں کر سکیں گے الیکشن کے لیے۔ سو ہم نے ان کی بات مانتے ہوئے 2019 کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور جو ہمارے رولز ہیں اور الیکشن کا قانون ہے اس کے بالکل عین مطابق ہم نے الیکشنز کر دیے۔ اب جب الیکشنز کر دیے تو پہلے 14 اپلیکیشنز آ گئیں، اور 14 اپلیکیشنز انہوں نے فائل کی ان لوگوں نے جو کہ ممبر نہیں تھے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی کنٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی پینلز اپنے دیے تھے الیکشنز میں۔ ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا، 2 دن بحث چلتی رہی، آج بھی ختم کی ہے بحث، اور اس میں ہم نے یہی بتایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ممبرز ہیں 14 ان کے چونکہ وہ جو لوگ ہیں ممبرز اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں، کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں کہ وہ ممبرز ہیں، اس لیے یہ ان کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی اپلیکیشن فائل کریں یا کسی قسم کا اعتراض فائل کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے۔ دوسری بات ہم نے کہا کہ اگر ان کو کوئی خیال ہے کہ ان کو کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا تو کوئی نامینیشن فارم دکھائیں، کوئی اپلیکیشن دکھائیں، کوئی ای میل دکھا دیں جس کے اندر انہوں نے درخواست دی ہو کہ ہم نے یہ پینل بنایا ہے اور ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کی کوئی اپلیکیشن ابھی بھی جو اپلیکیشن دی ہے اس میں بھی کوئی پینل دکھا دیں، لیکن وہ بھی نہیں دکھایا۔ پھر ہم نے بتایا الیکشن کمیشن کو کہ قانون کے مطابق آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ کسی قسم کی اپلیکیشن سنیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر جماعت اپنا اپنا الیکشن اپنے اپنے قانون اپنے اپنے پروسیجر کے مطابق الیکشن کرے گی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی ٹریبیونل کے حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر بیٹھ کے دیکھے۔ یہ ساری بحث ہو گئی، ججمنٹ ریزرو ہو گئی، تو آج میں پریشان بھی ہوا اور حیران بھی ہوا، اور وہ اس لیے ہوا پریشان اور حیران کہ ایک دم 40 سوال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کے بارے میں خود دے دیے ہمیں، اور وہ سوال ایسے ہیں، ایسے عجیب و غریب سوال ہیں کہ کسی کو حق نہیں کہ وہ اس قسم کے سوال پوچھے۔ عجیب غیر قانونی آبجیکشنز ایک طرح سے لے آئے ہیں۔ تو اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو اہلکار ہیں جنہوں نے یہ سوال ہم سے پوچھے ہیں اور جس کا ہم نے اس کا جواب دینا ہے، وہ شاید کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تلاش کر رہے ہیں، ڈیسپریٹ ہوئے ہیں
کہ وہ تلاش کریں کہ کوئی نہ کوئی نقص نکالیں الیکشن میں۔ علی ظفر صاحب، یہ ہو گیا سمبل کا معاملہ، پارٹی کا معاملہ وزوی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ خود عمران خان صاحب کے حوالے سے تو اب فیصلہ ریزرو ہے پچھلے ایک ہفتے سے۔ جی، تو ایک تو یہ الیکشن سمبل کا بڑا سیریس کیس ہے اور یہ پینڈنگ ہے، اور اس پہ ہمیں خدشات ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ بہرحال ہم اس کی بھی قانونی جو بھی ہماری ڈیفنس ہے ہم اس کو کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم اعلیٰ عدلیہ کے پاس بھی جائیں گے۔ ہم آلریڈی پشاور ہائی کورٹ بھی جا چکے ہیں۔ جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، اگر آپ کنٹراسٹ کریں نواز شریف صاحب کے 2 کیسز کا جن کا آپ نے ذکر کیا، تو ان کی سماعت ہوئی، کچھ دیر کے لیے وہ جو تھا کیسز ریزرو ہوئے اور پھر وہ اناؤنس ہو گئے۔ لیکن عمران خان صاحب کے کیسز جو ریزرو ہوتے ہیں تو مہینے ان کا فیصلہ نہیں آتا، اور شاید کوشش یہی ہو رہی ہے کہ 22 تاریخ گزر جائے تاکہ یہ وہ اس میں حصہ نہ لے سکیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو سب تیار ہیں، ہمارے پاس اسٹریٹجیز ہیں کہ اگر یہ ڈیلے ہوتا ہے تو ہم نے اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فرمائیے کہ یہ دونوں معاملات، جب پارٹی کا سمبل، پارٹی کی اپنی الیکشن کے حوالے سے وائبلٹی بھی ابھی پتہ نہیں الیکشن کمیشن اس کو سمجھتی ہے کہ نہیں، اور پھر دوسری جانب خود عمران خان صاحب کی، تو پارٹی کے پاس کیا اب حکمت عملی ہے؟ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے بغیر سمبل کے جانا پڑے، اس کے کینڈیڈیٹس شاید پارٹی کے نام پر تو اپنا فائلنگ بھی نہ کر سکے، تو اس کے لیے بھی کوئی جواب تیار ہے آپ کے پاس حکمت عملی کی شکل میں؟ صاحب 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہم نے ہر مشکل جو بھی ہرڈل آتا ہے بیچ میں، ہم نے بائیکاٹ نہیں کرنا الیکشن کا۔ اگر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ نہ لیں، تو پی ٹی آئی نے تو ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی سچویشن ہو ہم الیکشن میں تو حصہ لیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر یہ موقع آتا ہے، پہلی بات تو جو میں نے آج بحث کی ہے اس کے بعد نظر نہیں آتا مجھے کہ کوئی بھی گنجائش ہے کہ الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے اور سمبل نہ دیا جائے، لیکن اگر یہ ہوتا ہے خدا نخواستہ تو ہمارے پاس اسٹریٹجی پلان بی بھی ہے، اور وہ پلان بی ایسا ہے جو کہ میں شاید آپ سے ابھی ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ وہ اسٹریٹجی بڑی مضبوط ہے، اور وہ کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹ لڑانے کے علاوہ اسٹریٹجی ہے۔ سو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ جب رولز آف دا گیم تبدیل ہو رہے ہوں ہر گیند کے بعد، تو آپ کو اپنی اسٹریٹجی بھی زیادہ مستحکم کرنی پڑتی ہے، تو ہمارے پاس وہ مضبوط اسٹریٹجی موجود ہے، اور ہم گھبرائے نہیں، ہم انشاءاللہ اس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر سید علی ظفر ہمارے ساتھ تھے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر عمران خان نااہل رہتے ہیں، الیکشن میں حصہ نہیں لے پاتے، پی ٹی آئی کو بلہ بھی نہیں دیا جاتا الیکشن کے لیے، اس کے سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملتا، اس کی بھی ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی تیار ہے۔ الیکشن کا بائیکاٹ کسی صورت میں پی ٹی آئی نہیں کرے گی۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بہت اہم معاملہ ہے پاکستان کی معیشت کی ترقی کے لیے، نجکاری ہو، قومی کارپوریشنز سے حکومت چھٹکارا حاصل کرے، اور اس کے لیے ایک مربوط حکمت عملی پہ مسلسل کام ہو رہا ہے۔ فلیگ شپ کیس پی آئی اے کا ہے، ڈسکوز کے معاملے میں حکومت مقبضے کا شکار ہے، مگر اسی دوران ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اختیارات محدود کیے گئے ہیں ہائی کورٹ کے اسٹے آرڈرز کے حوالے سے نجکاری کے کیسز میں۔ ان تمام امور پہ بات کریں گے۔ وزیر نجکاری فواد حسن فواد ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں خبریں آئی ہیں کہ کراچی میں بجلی بنانے اور تقسیم کار کمپنی کے الیکٹرک کے دیرینہ کلیدی مسائل حل ہوئے ہیں، جس کے بعد سے کہ الیکٹرک کی چین کی کمپنی شنگھائی الیکٹرک کو ممکنہ منتقلی کا بعض ماہرین کے ذریعے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس کا ایک ممکنہ راستہ بھی بن رہا ہے۔ اختتام ہفتہ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس ہوا، جس میں کے الیکٹرک اور سرکاری اداروں کے درمیان واجبات اور ادائیگی کے لیے 4 معاہدوں پر دستخط کی منظوری دی گئی۔ اطلاعات کے مطابق حکومتی اداروں کے الیکٹرک پر 400 ارب روپے کے کلیمز ہیں، اور کے الیکٹرک کے حکومت پر 200 ارب روپے کے جوابی دعوے، لیکن اب ان دعووں کی قانونی اور مالی تنازعات کے تصفیے کے لیے ایک روڈ میپ بھی بنا ہے۔ خبریں ہیں کہ نگراں وزیر توانائی محمد علی نے اس عمل میں اور اس کی پیش رفت کو یقینی بنانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ ہمیں انٹرویوز میں بھی انہوں نے کہ الیکٹرک کی منتقلی میں دیرینہ مسائل کے حوالے سے نشاندہی کی تھی، اور اس حوالے سے انہوں نے حکومت کی ایک بہتر پیش رفت کی پیشنگوئی بھی کی تھی۔
आपको बताते चले कि सऊदी ग्रुप्स अब्राज कैपिटल और अलजुमाया के दरमियान जो सऊदी इन्वेस्टर्स हैं अक्टूबर 2016 में शंघाई इलेक्ट्रिको के इलेक्ट्रिक के 66.4% शेयर फरोख्त करने के मायदे हुए थे, मगर 7 साल ये मामला कानूनी और मालियाती पेचीदगियों में फंसा रहा। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी। हैरानकुल बात यह है कि इलेक्ट्रिक और सरकारी इदारों के दरमियान माली तस्वीर की जो फैसला साजी पिछले 3 जमहूरी हुकूमतों में नहीं हो सकी थी, वो SIFC की छतरी तले निगरान हुकूमत अंजाम दे रही है। कहा जाता है कि शहबाज हुकूमत में शाहिद खान अब्बासी की ज़ेर सदर टास्क फोर्स ने इलेक्ट्रिक के तनाज़ात हल कराने में पेशरफ की थी, लेकिन वो भी फैसला कुल मोड़ तक नहीं पहुंची थी। ताहम निगरान हुकूमत की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 4 माहिदों पर दस्तखत की मंजूरी दी है, जिनमें पावर परचेज एग्रीमेंट भी है। ये एक बहुत बड़ा पेंडिंग मसला था कि पावर परचेज एग्रीमेंट अब एक्सपायर हो चुका था, उसकी भी अब दोबारा उस पर सिग्नेचर्स होंगे और जारी होगा। और इस तरह से इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट, टैरिफ सब्सिडी एग्रीमेंट और जो सालसी के मायदे शामिल हैं, उस पेशरफ से भी बिजली की ख़रीदारी की अदायगी और बिजली की फराहमी पर बरसों पुराने तनाज़ात को ख़त्म किया जा सकेगा और इलेक्ट्रिक में इन्वेस्टमेंट करने वाले सऊदी सरमायाकारों के खदशात बिलाखिर दूर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़े विक्टिम जो थे वो सऊदी सरमायाकार थे, जिन्होंने इलेक्ट्रिक में सरमायाकारी की थी। और पाकिस्तान की, क्योंकि अब सऊदी अरब के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान बहुत मुतमन्नी है सऊदी सरमायाकारी की, और की जो एग्ज़ाम्पल थी वो सऊदी सरमायाकारों के लिए कोई अच्छी एग्ज़ाम्पल नहीं थी। मगर अब इस सिलसिले में एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और हमें मालूम है कि इसमें SIFC और SIFC की क़यादत जनरल आसिम मुनीर के पास है। उन्होंने इसमें बराह रास्त इसका अपना किरदार भी अदा किया है। बहरहाल इस पूरे मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोनिस अलवी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इलेक्ट्रिक। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिस अलवी साहब। ये बताइएगा कि जो हमारे सामने पिक्चर आ रही है, जाहिर है कि ये एक इनसाइड पिक्चर नहीं है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं या हमारी रिपोर्टिंग है या उसके लिहाज से आप बताइए कि आपके कितने आंसू पुज गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे मतलब के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कामर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का आप शो में और इस चीज़ के ऊपर पूछने में। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा आंसू पूछेंगे इससे। ये बड़े इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स थे और इनके तहत जैसे आपने भी फरमाया कि एक तो पुराने जो तनाज़ात हैं वो सॉल्व होंगे, और उसके अलावा जो कराची को बिजली की सप्लाई नेशनल ग्रिड से आती है, जिसका एग्रीमेंट 2015 में एक्सपायर हो गया था, वो अब एक लेजिटिमेट एग्रीमेंट के तौर पे इंशाल्लाह हम जैसे ही हमें कहा जाएगा हम जाके साइन करेंगे। और जो कराची को बिजली की फराहमी नेशनल ग्रिड से होनी है, जिसमें कि 1000 मेगावाट इस एग्रीमेंट के तहत गारंटीड होगी, और एक और 1000 मेगावाट जो कि जैसे जैसे उनके पास गुंजाइश होगी वो हमको देंगे। जो इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट है वो तकरीबन 2600 मेगावाट का है, और जो भी आगे भी इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट होने हैं वो मोस्ट लाइकली या तो हाइडल के होंगे जो नॉर्थ में होंगे, या अगर लोकल कोल से हुए तो जामशोरो या थर में होंगे। उनके साथ जो उनसे जब बिजली इवैक्यूएट करना चाहेंगे तो ये जो इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट है इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट अरेंजमेंट। और इसके साथ जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी एग्रीमेंट है वो भी आनंद भाई जो सारे तनाज़ात थे उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यू नो, इफ़ वी हैव टू रिजॉल्व द इशूज़, सो गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इसको फाइनली अप्रूव किया और हम इंशाल्लाह इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगले 1-2 दिन में हम इसको साइन भी कर देंगे। ये कराची को जो बिजली सप्लाई की जाती है टू द सिटीजन्स ऑफ कराची, ये उनके लिए एक बहुत, मैं समझता हूँ, हम तो एक कंपनी है, ज़ाहिर बात है हमारा ये काम है कि हम इंश्योर करें कि बिजली सप्लाई जो है वो बिला तात्तुल हो और सस्ती भी हो। इस एग्रीमेंट के तहत हमको जो नेशनल पूल है जिसमें हाइडल भी है, जिसमें न्यूक्लियर है, जिसमें लोकल कोल भी है, इंपोर्टेड कोल भी है, एक ऐसा मिक्स है जो शायद एक प्राइवेट यूटिलिटी के लिए बनाना मुश्किल होगा। तो जो हमारा उनका एक्सेस है, उस एक्सेस से हमको उस रेट में बिजली गोया ये जो हमें जो ओवरऑल एग्रीमेंट है जिसमें 2600 मेगावाट आपको मिलने हैं, हम 600 लेते थे और 600 में भी आपको ताने सुनने पड़ते थे कि हमारा कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो अब हमारा जो इस्तेकाक है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और इसके नतीजे में हमें कुछ सस्ती बिजली जो बन रही है वो भी मिल जाएगी पूल के अंदर से। जी बिल्कुल, कहने होगा यही कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो है 2000 का, उसमें से 1000 मेगावाट की उन्होंने हमको गारंटी दी है। और ये गारंटी इसलिए ज़रूरी है कि हम अब इसको 10 साल में जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हम एक जामशोरो पे काम कर रहे हैं, जामशोरो के यूनिट 2 पे काम कर रहे हैं, हम कुछ नॉर्थ में हाइडल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो हमें इन 10 साल में ये इंश्योर करना है, जो इंशाल्लाह हम हुकूमत की मदद से करेंगे, कि हम ये सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप करें और 10 साल बाद हम इस पोजीशन में हो कि हम इस बिजली को लेट गो करें और
اپنے IPPs کے ذریعے جو ان سے لگائے جائیں گے اس سے کراچی کو بجلی سپلائی کریں. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر اس کی ٹیکنیکلٹیز اور یہ جتنے بریک تھرو ہوا ہے ڈیفینیٹلی ہم اس کا کریڈٹ SIFC کو جاتا ہے کیونکہ ہم اس پروگرام میں پچھلے 15-20 سال سے اس کو فالو کر رہے ہیں کہ کسی صورت سے حل ہو جائے, لیکن یہ نہیں ہو رہا. لیکن مجھے بتائیے کہ کیا وہ معاملات حل ہو گئے جس کی وجہ سے شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ جو ہمارا ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا تھا جس میں $10 بلین کی اس میں سرمایہ کاری ہوتی, پاکستان کے لیے ایک نقشہ بدل جاتا ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے, ایک فینٹاسٹک رول ماڈل بنتا, لیکن وہ نہیں ہوا اور تین حکومتیں تو میرے سامنے سے گزر گئی. وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے کیا؟ کچھ اس میں سے زیادہ تر مسئلے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے نا وہ نیپرا ریلیٹڈ ہے جس کی ڈسکشن بھی چل رہی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں جو میجر مسائل تھے وہ ہمارے ان ایگریمنٹس کے ذریعے حل ہوں گے. میں صرف اس پہ یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں شنگھائی ایک ظاہر بات ہے ایک انویسٹر ہے جو کہ آ سکتا ہے اور یقیناً ہو سکتا ہے وہ یا کوئی اور آ جائے, لیکن یہ ایشوز جو ہے نا یہ کمپنی کی سسٹینیبلٹی کے لیے بڑے ضروری ہے, اس کی بقا کا تعلق ہے. اور انویسٹر جب آ کے ایک کمپنی خرید رہا تھا تو وہ ان ایشوز کے ساتھ خریدنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک it could have been a can of worms جو کہ ان کے لیے کھل سکتا تھا. تو وہ بار بار ان کی ڈیمانڈ بھی یہ تھی کہ ان ایشوز کو سالو کیا جائے, then they will be in a position to discuss with the shareholders. دیکھیں ہم تو کم نہیں ہیں, لیکن جو جیسے آپ نے ذکر کیا سعودی مالکان ہیں, جو ابراج کا فنڈ ہے وہ ہے, کویتی ہیں, so then they will be in a position to negotiate with them کہ وہ کس طرح سے ان کو ہینڈ اوور کریں گے. But yes, these issues were a major شو اسٹاپر ان دیٹ. اچھا, تو اب وے فارورڈ کے لیے آپ کے پاس گیم پلان ہے؟ آپ کے جو اسپانسرز ہیں, جو الجمایا ہے جو کہ میجر شیئر ہولڈر ہے, جس کے بیچارے نے $400 ملین اس میں لگا دیے اور اس کو $1 بھی شاید نہیں ملا, لیکن اب فیوچر کے لیے کوئی گیم پلان ہے بھی آپ کے پاس؟ بالکل, فیوچر کے لیے جو دیکھیں ہمارا کام ہے کمپنی چلانا, اور ہم اس پورے ان چاروں ایگریمنٹس کو لے کے اس طرح چل رہے تھے اور یہ سمجھا رہے تھے سب کو, جیسے آپ نے ذکر کیا پرانی گورنمنٹ سے لے کر کے اس گورنمنٹ تک, کہ یہ اگر نہیں ہوگا تو یہ کمپنی سسٹینیبل نہیں ہے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس کے بعد ہم سسٹینیبلٹی کی طرف چلے جائیں گے, اور جب ہم سسٹینیبلٹی کی طرف چلے جائیں گے تو جو ہمارے شیئر ہولڈرز ہیں ان کے پاس اس بات کی اپرچونٹی ہوگی کہ وہ جا کے ان کو یہ سمجھائیں کہ, اور جب اس میں ہماری ضرورت پڑے گی تو یقیناً ہم بھی جا کر کے سمجھائیں گے, لیکن it is going to be something between the shareholders with شنگھائی. ہمیں تو جب کہا جائے گا کہ اچھا یہ فرمائیے کہ شنگھائی آپشن اسٹل الائیو, جو اناؤنسمنٹس ان کی طرف سے آتے ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج پہ کبھی انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم اپنے ہاتھ جھاڑ لیں, ہمیں معاف کرو, ہم کبھی نہیں آئیں گے, وہ تو اپنے کچھ نہ کچھ, میرے خیال میں انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا ہے. جو قانونی اس وقت سچویشن ہے اس میں انہوں نے جو آخری تھی ڈیٹ میرے خیال میں سپٹمبر میں, انہوں نے پھر سے اپنے انٹرسٹ کا اظہار کیا ہے. وہ ایک پیچیدگی ہے کہ وہ ہر 6 مہینے کے بعد وڈرا ہوتی ہے, پھر وہ دوبارہ کی جاتی ہے. سو دے آر ڈوئنگ دیز اناؤنسمنٹس ویری آئی وڈ سے ریگولرلی, جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں. اور آخری اناؤنسمنٹ تو ان کا جو ہے وہ ابھی میرے خیال میں 3 مہینے پہلے ہی آیا تھا. سو فار آل پریکٹیکل پرپزز جو ان کا ایگریمنٹ تھا اس کے تحت وہ اس کی کمپلائنس میں یہ نکال رہے ہیں. سو وچ میں اس اناؤنسمنٹ کی موجودگی میں یہ کہنا کہ ان کا انٹرسٹ اب ختم ہو گیا ہے, یہ آئی ڈونٹ تھنک وی کین سے دیٹ. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, مگر ایک سب سے اچھی بات جو کراچی کے شہریوں کے لیے یہ ہے کہ اب سے کچھ عرصے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس بجلی کم ہے اس لیے ہم آپ کو بجلی نہیں دے رہے. یہ مسئلہ تو حل ہو گیا نا؟ یہ مسئلہ تو الحمدللہ حل ہو گیا ہے, اور میرے خیال میں اگلے فورسیبل فیوچر کے لیے ہمارے پاس کراچی شہر کو دینے کے لیے کافی بجلی موجود ہے اور ہوگی. اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ ڈیمانڈ تھوڑی کم ہے, لیکن اگین انشاءاللہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ گروتھ آئے گی اور بجلی سستی ہوگی تو آئے گی نا سر. اتنے یہ 45-50 روپے کی یونٹ میں بجلی کہاں سے, کیا کھائے گا, کیا نہائے گا, کیا نچوڑے گا؟ دیکھیں بجلی کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک ہے انرجی کمپوننٹ اور ایک ہے کیپیسٹی چارج. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت بھی جو انرجی مکس ہے نا, شاید وہ دنیا کے اندر بہترین مکس میں آنا چاہیے. ہمارا پرابلم ہے کیپیسٹی, اور کیپیسٹی اگر ہم یوٹیلائز کریں گے تو پر یونٹ کاسٹ کم ہو جائے گی. اس کا تعلق ہے گروتھ سے. مجھے جو میں دیکھ رہا ہوں, اور آپ ظاہر بات ہے اس پہ بہت بات بھی کرتے رہے اور آپ کا ایک ویو ہے, لیکن میرے خیال سے جو
چیزیں ہو رہی ہیں اور جس طرح SIFC کے اندر انیشیٹو دیے جا رہے ہیں، ہمارے کیس میں بھی ہمارے جو شیئر ہولڈرز ہیں، کیونکہ مجھے تو اس جگہ سے، کیونکہ میں مسلسل سال سے یہ چیز دیکھ رہا ہوں، میرے لیے تو یہ میریکلس ہے، اور ہم اس میں بالکل کنجوسی نہیں کرتے کہ کریڈٹ جائیں وہاں دینا چاہیے. SIFC کو کریڈٹ جاتا ہے، جنرل عاصم منیر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ چیز کرا دی، کیونکہ آپ کے جو شیئر ہولڈرز ہیں، جو آپ کے اسپانسرز ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں 8-10 سال سے آ رہے ہیں. وہ آرمی چیف سے بھی ملتے تھے، پرائم منسٹر سے بھی ملتے تھے، اور وہ ایک تسلسل ہے. اب مگر اس دفعہ جو جنرل عاصم منیر سے ملے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ کافی، میں آپ یہ بتا سکتا ہوں کہ میں اس میٹنگ کا حصہ تھا، اور آرمی چیف نے کہا تھا کہ آپ کے یہ ایشوز ریزالو ہوں گے، اور الٹیمیٹلی SIFC کے ایجنڈا میں نے 2-3 میٹنگز اٹینڈ کی، اینڈ دے ور ویری سیریس اباؤٹ دیز ایشوز. اور ہر سکسیسو گورنمنٹ نے نا کہا تھا کہ یہ ایشوز ٹھیک ہیں، ان کو ریزالو ہونا چاہیے، بٹ سم ہاؤ کوئی اس کو لے نہیں جاتا تھا. تو میں اس کا کریڈٹ ہمیں بالکل جو ہے نا محمد علی صاحب کو اور ڈاکٹر شمشاد کو دینا پڑے گا، کہ جنہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا، اور ایک اس کی یہ ٹیم بڑی ایک اچھی بنی ہوئی ہے. میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت انشاءاللہ، اور جو باقی چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور پرائیویٹائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ پاکستان کے لیے بڑے ضروری ہیں، مشکل فیصلے ہیں، اور یہ لوگ آئی تھنک دے آر فلی گیئرڈ اپ ٹو ٹیک دوز ڈیسیژنز. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب مونس سلوی، چیف ایگزیکٹو آفیسر کے ہی ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے عمران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. بظاہر نگران حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے. قومی خزانے کے لیے سفید ہاتھی بننے والی سرکاری کارپوریشنز کی نجکاری کے لیے ڈٹ گئی ہے. PIA سمیت خونچوز سرکاری اداروں کی پرائیویٹائزیشن یقینی بنانے کے لیے 3 روز قبل ایک صدارتی آرڈیننس بھی جاری ہوا تھا. اس آرڈیننس کا مقصد نجکاری کے مسائل حل کرنا اور نجکاری کے معاملات میں غیر ضروری تاخیر ختم کرنا ہے. صدارتی آرڈیننس نے نجکاری روکنے کے لیے ہائی کورٹس کے اختیارات سلب کر دیے، اور نجکاری سے متعلق درخواستیں صرف ایک خصوصی ایپلیٹ ٹربیونل میں دائر کی جا سکیں گی. گویا اب نجکاری کو مختلف عدالتوں میں چیلنج کرنے کی ماضی کی روایت بھی اب ختم ہو جائے گی، اور ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی نجکاری کے عمل پر اعتماد بحال ہوگا. اور اس وقت پاکستان کے لیے اس سے زیادہ ضروری، پاکستان کی معیشت بحالی اقدامات میں اس سے زیادہ ضروری کوئی قدم نہیں ہے. اس حوالے سے پرائیویٹائزیشن کمیشن بھرپور کام کر رہی ہے. PIA کی نجکاری اس کا فلیگ شپ منصوبہ ہے، اس کے لیے دن رات کام ہو رہا ہے. دوسری جانب دوسری جو قومی کارپوریشنز ہیں، جو قومی ملکیت کی کمپنیز ہیں، ان کو نجکاری کرنا یا ان سے جان چھڑانا بھی ایک ترجیح لگتی ہے. اس حوالے سے چند دن پہلے ہماری بات ہوئی تھی وزیر نجکاری جناب فواد حسن فواد سے. مختلف چیزیں اس وقت پائپ لائن میں تھیں. اس حوالے سے کئی اپڈیٹس ہیں، جس کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے جناب فواد حسن فواد کو کہ وہ ہمیں جوائن کریں. اور نجکاری کے حوالے سے جو اس وقت نگران حکومت کا جو پلانز ہیں، اور خاص طور پہ SIFC کی نگرانی میں جو تمام معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی ہم مزید معلومات حاصل کریں گے. جناب فواد حسن فواد ہمارے ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ فواد صاحب. یہ بتائیے گا کہ آپ نے لاسٹ ٹائم جب آپ کی بات ہوئی، ہماری سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہماری جو انرجی کے معاملات ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو پاور سیکٹر کے مسئلے ہیں، وہ بے پناہ امپورٹنٹ ہے. اور شاید اس میں بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہماری ڈسکوز ہیں، اس کو جو ریاستی گرپ میں ہے اس سے اس کو نکالنا ہے، پرائیویٹائز کرنا ہے، یا اس کا کوئی نہ کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے کوئی منصوبہ بنانا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ابھی تک پائپ لائن میں ہیں. 3 مہینے ہو گئے ہیں، اور اس حوالے سے پورا جو ہماری ریاست کے معاملات ہیں اس معاملے میں، وہ تو ایسا لگتا ہے ہاسٹیج بنے ہوئے اس سیکٹر میں، اور اس کا کوئی فیصلہ بظاہر نہیں ہو پایا ہے. اس کی کوئی آپ ہمیں اپڈیٹ دے سکتے ہیں؟ عمران بھائی، آپ کے زبان سے کم ہی کوئی لفظ سلپ ہوتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہوسٹیج پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے. ہوسٹیج اسٹیٹ آف پاکستان اور پیپل آف پاکستان ہیں، جو پاور سیکٹر کی انایفیشنسی جو کئی ڈیکیڈ سے چل رہی ہیں اسٹیٹ کنٹرول میں ہونے کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں جو تباہ کن صورتحال ہے اس کے ہم سب ہوسٹیج ہیں. یہ ریاست بھی اس کی ہوسٹیج بن چکی ہے، اور یہ ہمارا جو پورا کا پورا ہماری جو معاشی قوت ہے اسٹیٹ آف پاکستان کی، وہ بھی اس کی ہوسٹیج بن چکی ہے. تو میں نے جب آپ سے لاسٹ بات کی تھی، اس سے لے کے اب تک ان دنوں میں یہ ہوا ہے کہ منسٹری آف پاور نے وہ اسمبلی انیشیٹ کی، جس میں انہوں نے مختلف پروپوزلز پیش کیے. ہم نے اس کے اوپر اپنی تحریری رائے جو ہے وہ بھجوا دی ہے. ہماری رائے میں اور پاور منسٹری کی رائے میں اختلاف ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ مینجمنٹ کنٹرول جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹنر کو دینا چاہیے وداؤٹ ڈائیورسمنٹ آف شیئرز. ہمارا یہ خیال ہے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا.
کیونکہ جب تک پرائیویٹ انویسٹر کا بیچ میں فائنانشیل انٹرسٹ نہیں ہوگا، اس کی اپنی رقم جب تک اس میں انویسٹ نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کے اوپر اتنا برڈن نہیں ہوگا ٹو امپروو. اور ہمارا تو یہ بھی خیال ہے کہ ہمارا جو ماڈل ہونا چاہیے وہ ماڈل ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ضرور طے کریں کہ ہم اتنے % شیئر تو اس انویسٹر کو آفر کریں گے اگلے 2 سال میں یا 3 سال میں، اور اس کے بعد یہ بھی گورنمنٹ ابھی سے اپنی انٹینشن پبلک کر دے کہ جو باقی ماندہ شیئرز ہیں، جو سے 40-45% شیئرز اس کے بعد رہ جائیں گے کسی بھی اینٹی کے، اس کو ہم اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے آف لوڈ کریں گے تاکہ ایک ڈسپرسڈ اونرشپ اس کی بن سکے، بجائے اس کے کہ ایک ہی ادارہ یا ایک ہی کاروباری گروپ جو ہے وہ اس کا مالک بن جائے. تو ہم نے اپنے ویوز کے ساتھ یہ باتیں جو ہیں لکھتی ہیں. جن چیزوں پہ ہم میں اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ جو پروونشلائزیشن ہے وہ منسٹری آف پاور بھی اور ہم دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ نہ تو پاور سیکٹر کے لیے اچھے ہوں گے نہ ہی پاکستان کے لیے اچھے ہوں گے. اس کے علاوہ ہمارا دونوں کا یہ خیال ہے کہ سرکاری کنٹرول میں اس کو رکھنا ممکن نہیں ہے. جو صرف ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ اتنا ہے کہ جی یہ ود ڈائیوسٹمنٹ آف اے سرٹن اسمال اماؤنٹ آف شیئرز ہونا چاہیے، اینڈ دین ود اے کلیئر فریم ورک کہ ہم نے کتنے سالوں میں اس کو کمپلیٹلی سرکاری کنٹرول سے باہر نکال دینا ہے، یا یہ وداؤٹ ڈائیوسٹمنٹ ہونا چاہیے. تو اس پہ وفاقی کابینہ اب جو بھی فیصلہ کرے گی، مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے سے 10 دن میں، یہ امپورٹنٹ میٹر ہے، اس کے اوپر وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا، تو ہم اس پہ بھی پھر جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے. فواد بھائی، جیسے کہ آپ نے خود اس کو پھر فردر ہائی لائٹ کیا کہ یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، یہ سرکاری ملکیت کی کمپنیز، یہ ڈسکوز وغیرہ. اور اب کیونکہ 3 مہینے ہو گئے، کیونکہ ریلیونٹ ہم نے دیکھا ہے کہ دوسری چیزوں کے اندر نگران حکومت SIFC کی جو اسپیس ہے وہ بہت ہی احسن ہے، بہت ہی مستحسن یہ قدم ہو رہے ہیں. لیکن اس معاملے میں یہ تساہل، یہ تاخیر میں خود فالو کر رہا ہوں کہ ہر کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے مگر پھر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا. ہماری معیشت اور یہ پورا پلان جو ہے نجکاری کا حوالے سے اور اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو ریفارم کرنے کے حوالے سے، یہ کسی تاخیر اور تساہل کو برداشت نہیں کر سکتا. مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے. میں آپ سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں. میں تو بالکل اسی لیے میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی بھی تاخیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. ہمیں جلد از جلد اس کا فیصلہ، جو بھی فیصلہ، یہ آخر میں وفاقی کابینہ کا اختیار ہوتا ہے، کسی بھی ایک انڈیویجول وزیر کا یا کسی ایک وزارت کا اختیار نہیں ہوتا. جو بھی فیصلہ ہوگا ہم پوری تندہی سے ساری وزارتیں اس پہ. یہ کہ جب لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی اس وقت سے اب تک اس پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے جو معاملات نجکاری کے کورٹ میں جا کے پھنس جاتے تھے، ہائی کورٹ میں جن پر اسٹے ہو جاتا تھا، مختلف لٹیگیشنز کے اندر پھنس جاتے تھے، اس کو پرہیپس جو ہے وہ گورنمنٹ نے اوور رائٹ کیا ہے اس پریزیڈنشل آرڈیننس سے. اس کے فوائد اگر آپ بتا سکیں کہ اس سے کتنی رکاوٹیں دور ہوں گی اور یہ جو مشن ہے اس کو کامیابی مل سکے گی؟ کامران بھائی، اس میں ایسا ہے کہ جو ہائی کورٹ کی انہیرنٹ جورسڈکشن ہوتی ہے انڈر آرٹیکل 199، وہ تو کوئی بھی آؤسٹ نہیں کر سکتا اور وہ باقی رہتی ہے. ہاں، اس کے لیے جو پری ریکوزٹس ہوتے ہیں وہ شاید پرائیویٹائزیشن کے کیس میں پورے نہ ہوں اور وہ یہاں پہ وہ جورسڈکشن جو ہے وہ اٹریکٹ نہ ہو سکے. ہم نے ہائی کورٹ کی یہ نہ کہیں کہ جی ہم نے ان کی جورسڈکشن، ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے عمل میں انویسٹرز کے کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ملٹیپل جورسڈکشنز ہیں ان کو ختم کیا جائے. دیکھیے، میرے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے. میرے پاس 123 اس وقت پینڈنگ کیسز ہیں جو مختلف ہائی کورٹس میں زیر سماعت ہیں، اور ان کیسز میں سے 1993 سے پینڈنگ بھی کیسز موجود ہیں، 30 سال پرانے کیسز بھی موجود ہیں. اور اگر میں ان میں سے کسی ایک کی بھی آپ کو تفصیل بتاؤں تو شاید آپ لوگوں کو شاید بہت بہتر اندازہ ہو سکے کہ حکومت یہ آرڈیننس لانے پہ کیوں مجبور ہوئی ہے. لیکن چونکہ وہ سب جوڈس معاملات ہیں تو میں پبلکلی ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. ہم نے جو فریم ورک دیا ہے اور اس میں صدر مملکت کی گائیڈنس بھی ہمارے ساتھ تھی،
ہم نے پرپوز یہ کیا تھا، جو ہماری طرف سے آرڈیننس بن کے گیا تھا، کہ اس اپیلیٹ ٹریبونل کو ایک ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج جو ہے وہ ہیڈ کرے، اور اس میں ایک ٹیکنیکل ممبر ہو اور ایک دوسرا ممبر ہو جو ان کو اسسٹ کریں ان ڈٹرمنیشن آف اینی تھنگ وچ از براٹ ٹو، اور اس میں تمام ایشوز ہیں، اس میں اس کی پرائسنگ کے، اس کی ٹرانسپیرنسی کے، تمام چیزوں پہ ان کا اختیار ہوتا ہے۔ صدر مملکت نے یہ کہا کہ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بجائے ہائی کورٹ کے جج کے، یہ سپریم کورٹ کا کوئی ریٹائرڈ جج جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرے۔ ہم نے صدر مملکت کی ہدایت کو فوری طور پہ تسلیم کیا، اور جو ابھی ہمارا آرڈیننس جاری ہوا ہے اس میں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ بڑا سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے، اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ معمولی کوئی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہیڈ آف دا ٹریبونل ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو کنسلٹیشن ہوگی، وہ انسٹیڈ آف چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ ایک سگنیفیکنٹ چینج جو ہے وہ صدر مملکت نے کی، اور اسی طرح سے ان کی ایڈوائس کے مطابق ہم نے اس کو نوٹیفائی کیا۔ اب اس میں صرف یہ ہوگا کہ تمام جو انویسٹرز ہیں ان کو یہ یقین ہوگا کہ کسی ایک فورم پہ یہ ممکن نہیں ہوگا، جس طرح ہمارے کئی کیسز میں ہے کہ ایک ہی معاملہ جو ہے اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن دائر ہے، وہ بھی پچھلے کئی سالوں سے سنی جا رہی ہے، اس میں پشاور ہائی کورٹ میں بھی دائر ہے، وہ بھی سنی جا رہی ہے، اور کراچی میں بھی دائر۔ اسی طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا لیٹسٹ کیس میں کہ کراچی میں بھی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ پٹیشن دائر ہوگی، لاہور میں بھی دائر ہوگی، اور دونوں انٹرٹین بھی ہو گئیں۔ تو یہ صرف ان چیزوں سے the sole consideration before the privatization commission and the caretaker government was to ensure, number one, that the process becomes even more transparent and more accountable. Number two, multiple jurisdictions for the sake of investors' confidence are finished away, and they know کہ جی اگر اس کو ایک ہی جگہ پہ کیا جا سکتا ہے، اس ٹریبونل میں آئے گا، اس ٹریبونل کے خلاف اپیل جو ہے وہ سیدھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گی، اس کے بعد اس کو کسی لوور لیول پہ دوبارہ سے نئے سرے سے انیشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو آپ کا یہ چیز تو ہو گئی ہے، تو اب آپ کا جو فلیگ شپ پروگرام ہے جس پہ قوم کی نگاہیں ہیں، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن، اس میں لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہوئی تھی اس کے بعد اب تک کی کیا اپڈیٹس ہیں، اس میں کتنی کلیئرٹی آئی ہے، کتنے ہم اپنے اس آبجیکٹیو کے قریب ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں نے جس طرح آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ جس دن پہلے دن یہ ذمہ داری ہم نے سنبھالی تو ہم نے ایک ٹائم لائن طے کی، اور اس کے قانون کے مطابق پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس جو ہمارا ہے اس کے مطابق ہم نے اس کے معاملات کو آگے چلانا شروع کیا۔ تو آج الحمدللہ 3 ماہ تقریباً گزرنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم اپنی تمام ٹائم لائنز بھی میٹ کریں اور اپنے تمام ٹارگٹس بھی میٹ کریں، اور اس وقت ہمارے جو فائنینشیل ایڈوائزر ہیں وہ لاسٹ سٹیجز میں ہیں اپنی اسکیم آف ارینجمنٹس پریپیئر کرنے کی۔ اسکیم آف ارینجمنٹس وہ ہوتی ہے جب آپ کسی بھی کمپنی کی ریسٹرکچرنگ کرتے ہیں تو وہ آپ ایس سی سی پی کے پاس جو فائل کرتے ہیں کہ جب اس کو ہم ریسٹرکچر کریں گے تو اس کی نئی شیپ یہ ہوگی، اور یہ چیزیں اس کمپنی کے اسٹرکچر میں رہیں گی، اور یہ نئی چیزیں جو ہیں یہ اسٹرکچر میں ہولڈ کو میں یا کسی اور نئی ایس پی وی میں چلی جائیں گی۔ تو وہ اسکیم آف ارینجمنٹس انشاءاللہ ہم آخری مرحلوں میں ہیں ان کی تیاری کے۔ دوسری طرف جو اس کا بہت اہم جو آپ کو پتہ ہے کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کافی سارے لیگیسی لونز ہیں، ان کا ایک سلوشن ہے، اور وہ سلوشن پہ بھی اس وقت کام ہو رہا ہے، جو منسٹری آف فائننس کے ساتھ ہم مستقل انگیج ہیں، اور جو لینڈر بینکس ہیں ان کے ساتھ بھی ہم مستقل کام کر رہے ہیں ٹو فائنڈ اے سلوشن آف دا لیگیسی لونز آف پی آئی۔ تو میں خوشی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ سو فار ہم لوگوں نے اپنی ٹائم لائنز کو میٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اپنی ٹائم لائنز کو میٹ کریں گے۔ تو اس کی ہم نے ٹارگٹ یہ رکھا ہوا ہے کہ اس کا جو ریفرنس پرائس کی جو ڈسکوری ہے، جو 2 چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں پرائیویٹائزیشن میں، وہ ایک ہوتی ہے میتھڈالوجی آف ویلیویشن، کہ جو اس کے ایسٹس ہیں ان کی ویلیویشن کس میتھڈالوجی کی بنیاد پہ کی گئی ہے، اور دوسری ہوتی ہے دا ایکچوئل ویلیویشن اور ڈٹرمنیشن آف اے بینڈ وڈتھ جس کے درمیان اس کی پرائس ڈٹرمن ہوتی ہے کہ یہ اتنے سے اتنے کے درمیان کہیں فال کرے گی۔ یہ دونوں چیزیں وفاقی کابینہ کے پاس جاتی ہیں اس کی اپروول کے لیے۔ تو دا مومنٹ فائنینشیل ایڈوائزر یہ فائنلائز کریں گے تو ہم اس کو وفاقی کابینہ کے پاس لے کے جائیں گے،
اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ہم اس کے اوپر اگلے مرحلے کا فیصلہ کریں گے، جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، اور وہ بھی فائنینشیل ایڈوائزر بھی اس پہ ایڈوائز کریں گے، ہمارا بھی ویو اس میں شامل ہوگا۔ آخری فیصلہ وفاقی کابینہ کرے گی کہ کیا یہ ٹرانزیکشن جو ہے، جو اس کے اسپیسیفک اس کے جو ایلیمنٹس ہیں، اس کی روشنی میں ہم کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی ٹو جی ٹرانزیکشن کا ہم پروسیجر فالو کریں، یا ہم یہ فالو کریں کہ جی اس کے بڈنگ ڈاکیومنٹس فلوٹ کر دیے جائیں مارکیٹ پہ۔ تو یہ دونوں فیصلے اس وقت پھر تو فواز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہو گیا پی آئی اے کا معاملہ، اب پی آئی اے تو نہیں، ایویشن منسٹری سے بالکل جڑا ہوا ایک معاملہ ہے پی آئی اے کے نزدیک، اور وہ ہے ہمارا روزویلٹ ہوٹل کا معاملہ نیو یارک میں، اور اس پر بڑی خبریں آتی رہتی ہیں کہ اب اس کی کوئی ریزولوشن ہو گئی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان آبویسلی اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، مگر ایک بہت اچھے ٹرمز پہ، اس کی کوئی اپڈیٹ ہے؟ جی، ابھی میں جب آپ سے یہ گفتگو ختم کروں گا تو اس کے بعد میری ایک کانفرنس کال ہے، جو وہاں پہ روزویلٹ کے لیے ہم نے جس ٹرانزیکشن ایڈوائزر کی سلیکشن کی ہے، اس کے ساتھ جو اب ہماری جو ٹرمز کی نیگوسیشن ہے، وہ میرے خیال ہے اس کے بعد 2 یا 2.5 گھنٹے اس کام میں لگیں گے، اور شاید وہ اگلے بھی کچھ دن تک جاری رہے، چونکہ وہ ایک انٹرنیشنل کانٹریکٹ ہے، تو اس میں ہمیں اٹارنی جنرل کے آفس کو، ہمیں منسٹری آف لاء کو، دیٹ از ناٹ اے اسٹینڈرڈ ایگریمنٹ جس کے اوپر ہماری اپنی ایکسپرٹیز ہو کہ ہم اس کو فائنلائز کر سکیں، سو اس کے اوپر ہمیں اٹارنی جنرل کے آفس کو اور منسٹری آف لاء کو بھی بیچ میں انوالو کرنا پڑے گا۔ میں آپ کے توسط سے اس وقت آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ اس کو بہت سے لوگ جو کاروبار میں اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں اور پرائیویٹائزیشن میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اس کو، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو پروپوزل اس وقت ہمارے کنسیڈریشن میں ہے روزویلٹ ہوٹل کے سلسلے میں، وہ آج تک ہم سے پہلے کی کسی بھی حکومت کے سامنے جو بھی پروپوزل آیا تھا، اس سے کچھ فیصد بہتر نہیں ہے، اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ اور انشاءاللہ ہم جب فائنلی، میں اس کی ڈیٹیلز اس لیے ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ابھی تک میرے پاس وفاقی کابینہ کی منظوری نہیں ہے اس کے لیے آخری کہ جی ہاں ہم نے آپ کو یہ منظوری دے دی ہے کہ آپ جائیں اور اس کو پبلک کر دیں، لیکن میں یہ ضرور لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ روزویلٹ ایک لینڈ مارک ایسٹ ہے، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کی آپٹیمل ویلیو جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو ملے۔ بہت بہت شکریہ جناب فواد حسن فواد، وزیر نجکاری ہمارے ساتھ تھے، اور آخری بات ان کی تھی کہ روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے معاملات بہت ایڈوانس سٹیج پہ ہیں، اور پاکستان کو جو اس سے پہلے اس کی جو قیمت لگائی گئی تھی یا جو اس کے تخمینے لگائے گئے تھے، وہ اب اس سے کہیں گنا زیادہ بہتر پاکستان کے پاس اب اس ایسٹ کو، اس کو ڈسپوز آف کرنے کے حوالے سے آفرز موجود ہے، جس پر بہت جلد وفاقی کابینہ فیصلہ کر لے گی۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک اور بڑی ہماری صنعت، ایک ہماری بہت بڑی انٹرپرائز، یعنی کہ کراچی الیکٹرک۔ اس کے حوالے سے نگران حکومت نے ECC میں بہت ہی زبردست فیصلے کیے ہیں، اور اس کے دیرینہ مسائل جو کہ کئی سالوں سے موجود تھے ان کا حل نکالا ہے، جس کی وجہ سے کئی بہت ایک پرکشش آرگنائزیشن بن گئی ہے کراچی الیکٹرک۔ اس کی بات کرتے ہیں تفصیل سے، KE کے چیف ایگزیکٹو آفیسر منصل بھی ہوں گے ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔